TLP वालों, मजा आया फिर? क्या सही है फलस्तीन के हक में निकलने की? मजा आया? फलस्तीन के हक में आवाज उठाने का मजा आया? और एहतजाज करने का पाकिस्तान में मजा आया? पहले भी कई दफा आपने, जब भी आप निकले हैं हक की खातिर, तो आपने ये ऐसे मजा चखा है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्या चीज है जो टिकने नहीं देती। शायद ईमान है आपका या गैरत है। पाकिस्तान में ये चीजें, ईमान, गैरत, हमीयत, ये इनका वजूद ही जुर्म है। और हमारे ये इदारे, खुसूसन पाकिस्तान की पुलिस, और उसके बाद फिर इससे भी एक अलग सा अजीब सा इदारा है जो शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है। वो ना पुलिस है ना आर्मी है, दरमियान का एक इदारा है। शायद वो कत्ल गारत गरी के लिए ही बनाया गया था कि जो भी पावर में हो वो मजलूमों के खिलाफ उसको इस्तेमाल करे। ये हमारी मजबूरी है, हमें तो ऊपर से ऑर्डर आते हैं। तो मेरा उनसे सवाल है, फोर्सेस से, आप जितने भी फोर्सेस वाले, जो भी बंदा मेरी ये वीडियो सुने देखे, उससे मेरा ये सवाल है कि अपने आप से पूछो, अपने ज़मीर से पूछो कि अगर ये एक्सक्यूज जो आप पेश कर रहे हैं, अगर ये यही बात, यही आर्गुमेंट जो आप पेश कर रहे हैं, जो उज़्र आप पेश कर रहे हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर हैं, हुकूमत के ऑर्डर हैं, हमें तो इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं क्योंकि हुकूमत का ऑर्डर होता है, तो उनसे मेरा सवाल है, अगर यही एक्सक्यूज, यही उज़्र यजीद की फौज पेश करे जिन्होंने सैयदना इमाम हुसैन को शहीद किया, तो आप ये मानने के लिए तैयार हैं? उन्हें भी तो हुकूमत की तरफ से ऑर्डर था ना, हुकूमत की, गवर्नमेंट की फोर्स थी ना, फौज थी ना, हुक्मरान की फौज थी। और यजीद ने, मलऊन ने यही कहा था कि माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हुसैन बागी है, हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, एहतजाज करना चाह रहा है, हुकूमत का तख्त उल्टना चाह रहा है। हज़रत इमाम हुसैन का जुर्म क्या था बताइए? इमाम हुसैन निकले थे, हुकूमत के खिलाफ निकले थे, हुकूमत की पॉलिसियों से उन्हें खिलाफ था, एहतजाज के लिए निकले थे, एहतजाज किया, तो उनके ऊपर जो क्रैक डाउन हुआ, जो यजीद की हुकूमत के अंडर जो थी फोर्सेस थी, जो आर्मी थी, उसने क्रैक डाउन किया। तो अगर वो यही उज़्र पेश करें कि देखिए हमें तो ऊपर से हुक्मरान की तरफ से ऑर्डर था, आप मानने के लिए तैयार हैं? क्या वो मुजरिम नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लबिन यनक़लिबून। सदक़ल्लाहु मौलाना। हाँ जी, तहरीक लब्बैक वालों, TLP वालों, मजा आया फिर? क्या सही है फलस्तीन के हक में निकलने की? मजा आया? फलस्तीन के हक में आवाज उठाने का मजा आया? और एहतजाज करने का पाकिस्तान में मजा आया? पहले भी कई दफा आपने, जब भी आप निकले हैं हक की खातिर, तो आपने ये ऐसे मजा चखा है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्या चीज है जो टिकने नहीं देती। शायद ईमान है आपका या गैरत है। पाकिस्तान में ये चीजें, ईमान, गैरत, हमीयत, ये इनका वजूद ही जुर्म है। तो आपको गैरत ने मजबूर किया, गैरत ईमानी ने मजबूर किया जब भी निकलने पर, तो आपने उसका हमेशा खमियाजा भुगता। और इस बार तो जो हुआ आपके साथ, मेरा ख्याल है कि ये काफी है आइंदा के लिए, आपको हमेशा हमेशा खत्म करने के लिए, और आपको हमेशा हमेशा के लिए गुंग करने के लिए ये काफी होगा। हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, मतलब जमहूरियत है या इस मुल्क में, और जमहूरियत भी इस्लामी है। जमहूरियत में ये होता है कि हर किसी को अपने इजहार की आज़ादी होती है, एहतजाज की आज़ादी होती है। लेकिन हमारी जमहूरियत कुछ अजीब सी जमहूरियत है। यहाँ पर एहतजाज की इजाज़त सिर्फ उसको है जो हुकूमत में, जिसकी हुकूमत है, वो उसी को, उसको एहतजाज की इजाज़त थी। अब अगर कोई एहतजाज करे तो फिर सारे एहतजाज करने वाले गलत हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। और हमारे ये इदारे, खुसूसन पाकिस्तान की पुलिस, और उसके बाद फिर इससे भी एक अलग सा अजीब सा इदारा है जो शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है। वो ना पुलिस है ना आर्मी है, दरमियान का एक इदारा है। शायद वो कत्ल गारत गरी के लिए ही बनाया गया था कि जो भी पावर में हो वो मजलूमों के खिलाफ उसको इस्तेमाल करे। वो है रेंजर्स, पाकिस्तान रेंजर्स। तो रेंजर्स ने हमेशा इनको खून बहाने की आदत लग चुकी है। वो TLP का हो, PTI का हो, और अपने वक्त पे नून लीग का भी हो, ये सबका खून बहाते हैं। और ये जो आज साहिब मसनद हैं, इक़्तिदार में हैं, जब कल को इनके साथ ये होगा फिर ये मजलूम बनेंगे, फिर ये रोएंगे। असल बात यह है कि हमारे मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है। यहाँ पर हमारे मुल्क में जंगल का राज है। जिसके पास पावर है, ताकत है, वो अपने ताकत के नशे में, फिरौनियत, यजीदियत में
کسی حد تک بھی جانے سے گریز نہیں کرتا۔ تو آج جو انتہائی ظلم ہوا ہے ٹی ایل پی والوں کے خلاف، یہ لکھا گیا ہے بھائی۔ ہمارے کچھ پولیس والے حضرات ہیں، میرے اپنے بھی جاننے والے ہیں، پرسنل سے واقعہ ہوا، میرے پولیس والے ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ ایسے بیان کیا، اس وقت ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن چل رہا تھا، تو مجھے کہتے جی دیکھیں ہم کیا کریں، ہماری تو مجبوری ہوتی ہے، ہمیں تو اوپر سے آرڈرز ہوتے ہیں، حکومت کی طرف سے آرڈرز ہوتے ہیں، ہم مجبور ہوتے ہیں، ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے، کریک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، حکومت آ جائے تو ہمیں کچھ بندے مارنے پڑتے ہیں، اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ جب 15-20 لاشیں گریں گی تو لوگ ڈر جائیں گے، فطرت انسان کی، انسان ڈر جاتا ہے، انسان ہے، اللہ نے انسان میں خوف کا مادہ رکھا ہے، تو ہمیں اوپر سے آرڈر آتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے، ہم کیا کریں، ہم تو ہمارا تو کوئی قصور نہیں۔ تو میں نے جو اس کو جواب دیا تھا وہی میں اپنی فورسز کو جواب دینا چاہوں گا، پولیس کو، فورسز کو، رینجرز کو، جتنی وہ فورسز ہیں جو ہمیشہ نہتے لوگوں کا خون بہاتی ہے، وہی احتجاج کیا، آپ کو احتجاج سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس بنیاد پر آپ بندے مار سکتے ہیں، کسی کی جان لینا حلال ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ تو اب یہ سوال ہے، تو وہ کہا کہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں تو اوپر سے آرڈر آتے ہیں۔ تو میرا ان سے سوال ہے، فورسز سے، آپ جتنے بھی فورسز والے، جو بھی بندہ میری یہ ویڈیو سنے دیکھے، اس سے میرا یہ سوال ہے کہ اپنے آپ سے پوچھو، اپنے ضمیر سے پوچھو کہ اگر یہ ایکسکیوز جو آپ پیش کر رہے ہیں، اگر یہی بات، یہی آرگومنٹ جو آپ پیش کر رہے ہیں، جو عذر آپ پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہیں، حکومت کے آرڈر ہیں، ہمیں تو امپلیمنٹ کرنے پڑتے ہیں، ریٹ آف دا گورنمنٹ، چاہے کسی کے خلاف ہو، اللہ اکبر، چاہے کسی کے خلاف کرنا پڑے، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا باپ ہو، چاہے وہ اپنی ماں باپ کا اکلوتا ہو، لال ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ حکومت کا آرڈر ہوتا ہے۔ تو ان سے میرا سوال ہے، اگر یہی ایکسکیوز، یہی عذر یزید کی فوج پیش کرے جنہوں نے سیدنا امام حسین کو شہید کیا، تو آپ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں؟ انہیں بھی تو حکومت کی طرف سے آرڈر تھا نا، حکومت کی، گورنمنٹ کی فورس تھی نا، فوج تھی نا، حکمران کی فوج تھی، اور یزید نے، ملعون نے یہی کہا تھا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، حسین باغی ہے، حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے، احتجاج کرنا چاہ رہا ہے، حکومت کا تخت الٹنا چاہ رہا ہے۔ حضرت امام حسین کا جرم کیا تھا بتائیے؟ امام حسین نکلے تھے، حکومت کے خلاف نکلے تھے، حکومت کی پالیسیوں سے انہیں اختلاف تھا، احتجاج کے لیے نکلے تھے، احتجاج کیا، تو ان کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہوا، جو یزید کی حکومت کے انڈر جو تھی فورسز تھی، جو آرمی تھی، اس نے کریک ڈاؤن کیا۔ تو اگر وہ یہی عذر پیش کریں، دیکھیں ہمیں تو اوپر سے حکمران کی طرف سے آرڈر تھا، آپ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ وہ مجرم نہیں ہے؟ یہاں پر آخری بات حدیث مبارکہ سے میں دلیل دے کے ہماری فورسز والوں کو، جن کو خون بہانے کی عادت پڑ چکی ہے، وہ بڑے مزے سے بہاتے ہیں، سب کا بہاتے ہیں، سب کا اپنی باری پہ سب کا بہایا جاتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ جب حکومت میں آتے ہیں تو انہیں بھول جاتا ہے، حکومت میں آنے کے بعد انہیں بھول جاتا ہے، اور پھر یہ خون بہانا اپنے لیے، فورسز کی بات کر رہا ہوں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں، حکومت کسی کی بھی ہو، انہیں کوئی نہ کوئی مل جاتا ہے بندے مارنے کے لیے، وہ مارتے ہیں بندے، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو۔ اور یہ جو پارٹی ہے بیچاری، یہ مسکینوں کی، یہ حافظوں کی، یہ قاریوں کی، یہ علماء کی، اور جو بیچارے ممبر اور مسلح کے وارثان ہیں، ان کی جو پارٹی ہے، انتہائی مسکینوں کی ٹی ایل پی، ان کے پاس تو کبھی حکومت میں نہیں آئی، کوئی ان کے پاس کوئی کبھی عہدہ آیا ہی نہیں، حکومتی عہدہ، یہ تو ہمیشہ خون بہانے اور لاشیں اٹھانے کا کام کرتے آئے ہیں بیچارے۔ جب بھی کوئی بات آتی ہے غیرت دینی کی تو بیچارے اٹھتے ہیں، مجبوری کی وجہ سے غیرت ایمانی مجبور کرتی، اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ہمیشہ لاشیں اٹھاتے رہے ہیں۔ تو آخر میں بات کرتا ہوں فورسز والوں کو، پولیس والوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہمیں چونکہ اوپر سے آرڈر ہیں، امیر کی طرف سے آرڈر ہیں، آئی جی کی طرف سے آرڈر ہے، ہمیں جو ہے وہ منسٹر آف انٹیریئر جو ہے، انٹیریئر منسٹر، اس کی طرف سے آرڈرز ہیں ہمیں، اور ہمیں جو ہے نا حکومت کی طرف سے آرڈر ہیں، تو سن لیجئے، نبی اکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مولا علی راوی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، بہت جگہ پہ حدیث مبارکہ، صحیح ترین حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ وامر علیہم رجل من الانصار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
سریا بھیجا، چھوٹا سا لشکر بھیجا کسی مہم کے لیے، اور ان پر ایک انصاری صحابی کو امیر مقرر کیا، اللہ کے نبی نے مقرر کیا، اور اللہ کے نبی نے حکم دیا ان صحابہ کو جو امیر کے ماتحت تھے کہ تم نے ہر حال میں اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ جب وہ لشکر گیا تو کسی وجہ سے امیر صاحب اپنے لشکر والوں سے ناراض ہو گئے، جب ناراض ہوئے تو امیر صاحب نے کہا کہ اللہ کے نبی نے تمہیں حکم دیا تھا کہ ہر حال میں تم نے میری اطاعت کرنی ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو۔ انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کی، امیر نے حکم دیا آگ لگا دو، آگ لگا دی۔ جب آگ لگا دی اور آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، امیر صاحب نے حکم دیا اس تمام لشکر کو کہ چلو اب آگ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ فجعلوا ينظروا بعضهم الى بعض، وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ بھئی اب آگ میں کون بڑھے۔ بعض نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ کا دامن تو اس لیے تھاما تھا، ایمان اس لیے لائے کہ آگ سے بچ سکیں، اور اب ہم خود اس میں داخل ہو جائیں۔ خیر کوئی نہ بڑا، کون آگ میں جا سکتا ہے۔ خیر آگ بھی ٹھنڈی ہوگی، امیر صاحب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ جب واپس آئے رسول اللہ کے دربار میں، سب سے پہلے رسول اللہ کو ملنا تھا، مسجد نبی میں گئے، رسول اللہ کو ملے، سارا قصہ بیان کیا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فورسز والو، رینجرز والو، پولیس والو، سماعت فرمائیے، یہ آپ کے لیے حدیث مرکہ سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا، فرمایا اگر تم اس آگ میں داخل ہو جاتے تو اس آگ سے کبھی بھی نہ نکل پاتے۔ کیوں؟ آگے فرمایا حضور نے فرمایا انما الطاعۃ فی المعروف، اس لیے کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر جو مرضی حکم دے، پٹھا سیدھا قتل کر دو، مار دو، مال لوٹ لو، جو حکم دے امیر ہر حال میں اس کا مانتے ہو۔ جو میں نے کیا تھا نا حکم کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ انما الطاعۃ فی المعروف، صرف ان کاموں میں اپنے افسر کی، اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے جو معروف ہے، جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، معصیت نہ ہو، اس میں لوگوں کی جان و مال کو غارت کرنا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو جس امیر کو اللہ کے نبی نے مقرر کیا ہے، اگر اس کی اطاعت صرف معروف میں، منکر میں نہیں، ظلم میں نہیں، اگر اس کی اطاعت ظلم میں نہیں ہے تو یہ جو تمہارے افسر ہیں جن کے تم ماتحت ہو، ان کی اطاعت تم ہر ظلم میں کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ ہم اس لیے بچ جائیں گے، ہمیں اوپر سے آڈر ہیں۔ پھر میں بات دہراتا ہوں، یہ اوپر سے آڈر والا جو ڈرامہ ہے اس کے بارے میں پھر سے عرض کرتا ہوں، اگر یہی عذر یزید کے فوجی پیش کریں کہ ہمیں اوپر سے آرڈر تھا، ہم نے کر دیا، امام حسین کو شہید کر دیا، ہمیں کیوں برا بلا کہتے ہو، تم ماننے کے لیے تیار ہو؟ اس لیے سنو، جس طرح وہ ظالم تھے تم بھی ظالم ہو، تم ظالم کے اعلی کار ہو، ظالم کے مددگار ہو، ظالم کے ہاتھ ہو تم جس سے وہ ظلم کرتا ہے۔ اس لیے یہ مت سمجھنا کہ تم بری ذمہ ہو اور جس کا مرضی خون، بہت بے گناہوں کا خون بہا چکے ہو تم، یہ خون کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی شہداء ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند کرے، ان کے سیئات خطائیں معاف فرمائے، ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، اور ہمارے اس ملک پاکستان کے حال پہ اللہ رحمت فرمائے۔ کیسے کیسے ظلم ہم دیکھ چکے ہیں اپنی آنکھوں سے، اللہ ہی رحمت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔